बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या मानो ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान के सर्टिफाइड लायर और लायर मंडेला, जिनको मैंने गुज़िश्ता दिनों नाम दिया है, हामिद मीर के एक कॉलम से शुरू करूँगा। हामिद मीर साहब कॉलम लिखने के बहुत माहिर हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कॉलम में लिख जाते हैं जिनका कि उनके पास से गुज़र भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये इनका कॉलम है जिसका उन्वान है वो चोरी अच्छे थे। यानी हामिद मीर अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, ये कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हामिद मीर साहब लिखते हैं, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की बिल्डिंग में दाखिल होते ही कई अंदेशों और वसवसों ने मुझे घेर लिया। जब से बजट इजलास जारी है, कई पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट को कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और सेनेटर डॉक्टर जहांज़ेब जमाली दीनी तो मुझे बिल्कुल बाकायदा वार्निंग भी दे चुके हैं। जमाल दीनी साहब तो बाकायदा वार्निंग भी दे चुके हैं कि पार्लियामेंट हाउस कोरोना वायरस का गढ़ है, हम तो मजबूर हैं यहाँ आने में, आप को तो कोई मजबूरी नहीं। बलोच सेनेटर की वार्निंग के बावजूद ना चाहते हुए भी मेरे कदम कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी की तरफ बढ़ रहे थे। प्रेस गैलरी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा तो दाएं बाएं से आवाज़ें आईं, पकड़ लो जाने ना पाए। कौमी असम्बली के अंदर दो मास्क पोश तेज़ी से मेरी तरफ आए और कुछ फासले पर ब्रेक लगा कर कहा, आज आप हमें 15 मिनट देंगे। यानी ये वो जो आवाज़ें लगा रहे थे, ये उन दो आदमियों ने कहा कि आज आप हमें 15 मिनट देंगे। आगे चल के लिखते हैं, गौर किया तो ये पता चला कि एक तो तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली है जो आमतौर पर मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन मेरे साथ पुरानी शनासाई है क्योंकि पहले भी 2 मरतबा 2 मुख्तलिफ जमातों के टिकट पर MNA बन चुके हैं। इनके साथ एक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन थे। तो अब हामिद मीर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो आए कौमी असम्बली में तो उनके पास बहुत से लोग तेज़ी से उनकी तरफ लपके और उन्होंने नारे लगाने शुरू करिए, हामिद मीर आवे आवे, साडा मीर आवे आवे। यानी पकड़ लो जाने ना पाए का मतलब ये है कि हामिद मीर एक अथॉरिटी है, एक ऐसा शख्स है जिसे के लोग मिलने के शौकीन हैं और वो इस कोशिश में रहते हैं कि अगर ये एक दफ़ा हमारे हाथ आ गया तो ये ना जाए। खैर, हामिद मीर इसके बाद फिर लिखते हैं, इतनी देर में असेंबली के सिक्योरिटी स्टाफ का एक वायरलेस बरदार अफसर मेरे पास आया और सरगोशी के अंदाज में बोला, सुल्तान तबाउद्दीन कशकोली ने तो हमें बर्बाद कर दिया है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ तो और पेट्रोल 25 पे महंगा कर दिया। सुल्तान तबाउद्दीन कशकोली से तो अच्छे वो चोर थे जिन्हें आपने बहुत कोसा, लेकिन अभी तक इनकी कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। ये सुनकर मैंने पूछा कि सुल्तान तबाउद्दीन कशकोली कौन? तो सिक्योरिटी अफसर मुस्कराया और चला गया। तो ये नाम सुल्तान तबाउद्दीन कशकोली दरअसल नाम रखा गया है। अब ये किस सियासतदान का नाम है या किस आदमी का नाम है, ये किसी के लिए ढका छुपा नहीं है। ये नाम है इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि मीडिया और असेंबली में अपोजिशन के लोग इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कैसा इमरान खान है जिसके लिए सुल्तान तबाउद्दीन कशकोली का नाम इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन उसकी हुकूमत का बजट भी पास हो जाता है। हामिद मीर साहब का मसला ये है कि हामिद मीर साहब हुकूमत की सुबकी के लिए, हुकूमत की नाकामी देखने के लिए या हुकूमत को
ذلیل ہوتے دیکھنے کے لیے، بقول ان کے حکومت تو ذلیل نہیں ہو رہی، حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن حکومت کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہر اس جگہ اس امید میں پہنچتے ہیں کہ جہاں حکومت کی ناکامی کا کوئی اندیشہ یا کوئی چانس بنتا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ فائز عیسیٰ کیس میں بھی عدالت میں آخری دن پہنچ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آج جب فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ ہوگا تو اس وقت حکومتی وکیل اور حکومتی دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے، لیکن فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ حامد میر صاحب یہ اپنا شوق پورا نہ کر سکے۔ آج اسمبلی میں بھی وہ اس لیے پہنچے تاکہ دیکھ سکیں کہ جب اسمبلی میں بجٹ پاس نہیں ہوگا تو اس وقت حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، اور حامد میر صاحب کو اپنے کالم کے لیے ایک مواد مل جائے گا یہ لکھنے کے لیے کہ یہ حکومت اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے کہ جو بجٹ انہوں نے حکومت نے اس وقت اسمبلی میں پیش کیا وہ پاس نہیں کروا سکے، اور جب حکومت اسمبلی میں بجٹ پاس نہ کروا سکے تو وہ اخلاقی جواز کھو دیتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہیں۔ لیکن افسوس آج بجٹ بھی پاس ہو گیا، حامد میر صاحب کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں تھا، حامد میر صاحب کے پاس لکھنے کو بھی کچھ نہیں تھا، لہٰذا یہ لائر مینڈیلا نے آج اپنا مضمون لکھا کہ وہ چوری اچھے تھے۔ یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس انداز میں لکھا۔ آگے اسی کالم میں حامد میر جا کے ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، میں نے مسلم لیگ کے ایم این اے کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمارا نواز شریف اور شہباز شریف سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں، ہم نے یہاں اپنے کچھ بڑوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ایسے عمل کی حمایت نہیں کریں گے جس سے مسلم امہ نہیں جس میں سسٹم کو خطرہ ہو، لہٰذا بجٹ منظور ہونے دیں، بعد میں کچھ کریں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بجٹ منظور ہوا ہے وہ نواز شریف کی آشیرواد سے منظور ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے حکم سے منظور ہوا ہے، ورنہ اس حکومت کی اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، استطاعت ہی نہیں تھی کہ ان کا پیش کیا ہوا بجٹ اسمبلی میں پاس ہوتا۔ حامد میر دراصل بنیادی طور پہ وہ شخص ہے جو ہر چیز کے منفی پہلو نکال کے عمران خان کی مخالفت میں، بغض عمران میں لگا رہتا ہے۔ پاکستان میں تو اس وقت یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جہاں حامد میر ہو اور جہاں پہ سلیم صافی ہو، جہاں پہ سہیل اڑائچ ہو، جہاں پہ محمد مالک ہوں، وہاں پہ اس چیز کا سوچا جائے کہ یہاں سے کبھی کوئی شر کی خبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ یہ لوگ صرف ملک میں شر پھیلانے کے لیے ہیں، یہ لوگ صرف ملک میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ تو حامد میر صاحب، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کریں ضرور، آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جو کہ اس وقت عمران کے خلاف ہے، آپ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جو کہ اداروں کے خلاف بات کرے، آپ ہر اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف بات کرے۔ آپ دراصل پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کے والد محترم نے آپ کو تربیت یہ دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی کرو، ملک کے لیے وفادار نہ رہنا، ملک کے خلاف رہنا، ملک کے خلاف میں بھی رہا ہوں اور ملک کے خلاف تم بھی رہنا۔ بہرحال یہ تو حامد میر کا ہے۔ چلتے چلتے ایک دو باتیں اور کر لوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے
یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت جو کے لیے درخواست دی گئی تھی کہ ضمانت میں توسیع دی جائے، کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ یہ کہا ہے کہ ایک PIH پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ دوبارہ کرے اور یہ دیکھے کہ کیا اسے کرونا تھا بھی یا اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ آج عدالت میں ایک درخواست پیش کی گئی جو کہ اتفاق ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مرتب کی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کو 3 ہفتے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا ایڈوائز کیا گیا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ اتفاق ہاسپٹل نواز شریف وغیرہ کا اپنا ہاسپٹل ہے، اور میو ہاسپٹل میں بھی ایسے ڈاکٹر لازمی موجود ہیں جو کہ ان لوگوں کو اس قسم کا ریلیف دینے کے لیے ایسی جعلی اور من گھڑت رپورٹیں تیار کرنے کے ماہر ہیں۔ ایسے ڈاکٹروں نے نواز شریف کے لیے پلیٹلیٹس کی کمی کا ڈرامہ رچایا تھا، اور اب یہ شہباز شریف کے لیے بھی ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے، اس کے ساتھ ہی میری پاکستان کے عدلیہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس کو بھی عدلیہ بلانا چاہتی ہے وہ کرونا کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لیں اور وہ تمام سیاستدان جو کہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل بورڈ تشکیل دیا جائے جو اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ سیاستدان جو کہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، جو کرونا کا شکار اس لیے ہوئے ہیں تاکہ انہیں عدالتوں سے چھوٹ مل سکے کہ ان کے ٹیسٹ اس میڈیکل بورڈ سے کرا کے اس چیز کی تصدیق کی جائے کہ کیا انہیں کرونا ہے یا وہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس پہ کرونا کا ڈرامہ کر کے عدالتی استثناء حاصل کر رہے ہیں۔ ایک یہ دوسری خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی I'm sorry، یہ کوئی بیماری کا نہیں ہے، I'm sorry، یہ ویسے ہی ہے۔ تو فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد فائز عیسیٰ کیس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہ مرزا افتخار الدین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ججز کو لٹکا دو۔ بہرحال آج انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ جناب میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور یہ ویڈیو میری پرمیشن کے بغیر وائرل ہوئی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہے تھے۔ بہرحال یہ 2 جولائی کو کیس لگے گا اور اس میں مرزا افتخار الدین صاحب کا یہ بیان بھی سامنے رکھا جائے گا جو کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے جو بولنا ہے وہ بول دیتا ہے اور بعد میں وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا، میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہنے کے بعد یہ کہہ کے مکر جاتا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میری یہ اجازت سے نہیں ہوا تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس مطلب کو کس طرح لیا جاتا ہے۔ یا تو ان لوگوں کو لگام ڈالنی ہوگی یا پھر ویسے اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کہ سرٹیفائیڈ لائر مینڈیلا حامد میر صاحب ہر اس جگہ پائے جاتے ہیں جہاں پہ انہیں حکومت کی سبکی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید آج حکومت کو کوئی سبکی ہو، شاید آج حکومت کسی مسئلے میں ناکام ہو، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ حامد میر تم جاتے ہو تمہارے ایسے قدم ہیں کہ وہاں پہ تمہیں ذلیل و رسوائی ہونا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صرف اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو۔
اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو بہت بہت شکریہ, اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اگرچہ کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے, کہنے کو تو اتنا ہوتا ہے کہ ان سیاستدانوں کے بارے میں, ان صحافی دلالوں کے بارے میں اتنا کچھ کہنے کو ہوتا ہے کہ آدمی چاہے تو ایک طویل عرصہ بھی قلیل لگتا ہے, لیکن پھر بھی کیا کریں, کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی رازداری رکھنی پڑتی ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.